ओ भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई अलिफ बे मईशत की हमने भी पढ़ी हुई है। ये बैंकर हैं शिबली साहब, ये कॉर्पोरेट लॉयर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे पूछे कौन सी मईशत चल रही है। मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए मेरे साथ। ये कहते हैं जी महंगाई कम होती है। ये जो यहाँ पे बुलंद बाला दावे करते हैं ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। सफाई हस्ती में कोई इतना मतलब इतना बड़ा कोई झूठा नहीं होगा जितने ये हैं। वाहिद वो लीडर है जो पाकिस्तान के चारों सूबों में मकबूलियत है उनकी, और जो कौम को जोड़ सकते हैं। खुदारा उनकी विजडम से फायदा उठाएं। 8 अजला बलूचिस्तान के आप इस वक्त वहां पे ये हालात हैं कि पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लहरा सकता, न पाकिस्तान का कौमी तराना वहां पे गाया जाता है। होश के नाखुन ले, ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का पखंड खत्म होना चाहिए। मैं आपसे बड़ी मुख्तसरन बात करूंगा। सबसे पहली बात ख़वातीन और हज़रात ये है कि आज बड़ा अफसोस हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। एक बार फिर हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। तो शाखाना 2 केस जो है वो डिफर हुआ है, और पिछली बार जब हुआ था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इनकम्युनिकाडो, यानी कि उनको दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता उनका राब्ता हो गया था, और उनको जो सहूलियात जेल मैनुअल में उनको उनका हक है वो भी उनसे छीन ली गई थी। तो ये छोटे छोटे जो ये तकलीफ़ात पहुंचाने की ये कोशिशें होती हैं या ये अटेम्प्ट्स होते हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और जुडिशरी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जुडिशरी को कहना चाहिए इनफ इज इनफ। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था, इसी तरह हमें तवक्को है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस को, अंग्रेजी में कहते हैं दे शुड ग्रो अ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जरा मजबूत करें। कोई लोहा इंजेक्ट करें, कोई टाइटेनियम इंजेक्ट करें, ट्रांसप्लांट कराएं, पर जरा मजबूती से खड़े हो जाएं। मैं उन लोगों का अभी नाम लूंगा तो आपका ये ट्रांसमिशन वो काट देंगे, और आपके साथियों ने मुझे कहा था कि जी नाम जरा हौला रखा करें वरना आपकी ट्रांसमिशन उड़ जाती है। वो मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथी जिन्होंने ये तजवीज़ भी मुझे दी थी, तो और हंस भी रहे हैं साथ। उसके साथ साथ मैं ये भी यहाँ पे कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज़ चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसन न्याजी साहब, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो प्रिजनर्स हैं जिनका केस बड़ी एबली हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे बाकी साथी जो कोट लखपत आपके अल्लाह भला करे अटक जेल में, झेलम जेल में और अडयाला जेल में इस वक्त भी पाबंद सलासल हैं, ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। आप ज़राअत का शोबा देख लें, बंद। आप सर्विसेज सेक्टर देख लें, बंद। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन होता है आपकी मईशत का, वो मनफी ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन, रिंग पिस्टन उसके उड़ गए, इंजन सीज है, और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। ओ भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई अलिफ बे मईशत की हमने भी पढ़ी हुई है। ये बैंकर हैं शिबली साहब, ये कॉर्पोरेट लॉयर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे पूछे कौन सी मईशत चल रही है। मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए मेरे साथ। ये कहते हैं जी महंगाई कम होती है, आ जाए मेरे साथ। अकेला मैं जाऊंगा, मेरे साथ आ जाएं आप कैमरामैन सारे, आपकी मीडिया की टीम हो, हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है वो आ जाए। हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं, मुख्तलिफ बाजार इधर हम लोग जाते हैं, पिंडी में, पिशावर में, और पूछते हैं लोगों से। ये जो यहाँ पे बुलंद बाला दावे करते हैं ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। सफाई हस्ती में कोई इतना मतलब इतना बड़ा कोई झूठा नहीं होगा जितने ये हैं। अवाम कहां पे चली गई है? बिजली का रेट 75 रुपए यूनिट पे था, पीटीआई के दौर में 17 रुपए यूनिट था। गैस का बिल देख लें, लोग तड़प रहे हैं। आटा, चीनी, दालें,
گوشت، مرغی، آلو، سبزی، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. جس کو آپ پرچیزنگ پاور کہتے ہیں، قوت خرید، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. یہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے میڈیا کے ساتھی بھی مجھے بتائیں، آپ کسی کا گزارا کچن کا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد مجھے پھر بتائیے گا. اس کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹویٹس، اوپن ٹویٹس اور لیٹرز کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے، میرے بھائی نے، بیرسٹر گور صاحب نے، چیئرمین صاحب نے اس کو تفصیلاً بات کی، اس کو میں ٹچ کروں گا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو زیرو سے شروع کیا. ان کا پورا ایک نچوڑ ہے. پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی آج پاکستان تحریک انصاف ہے. ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. واحد وہ لیڈر ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبولیت ہے ان کی، اور جو قوم کو جوڑ سکتے ہیں. خدارہ ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھائیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، پنجاب کا گورنمنٹ فنکشنری کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیکرٹری ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو، کوئی بھی پنجاب پولیس کا باوردی شخص بلوچستان میں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ مجھے جا کے دکھائے، اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ یہ کیا وجہ ہے جس وقت سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوتی ہے بلوچستان میں تو آرمڈ کانوائز جاتی ہیں؟ کانوائے کے بغیر کیوں نہیں حمل و حرکت ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کانوائز، آرمڈ کانوائز خواتین و حضرات اس وقت جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے. 8 اضلاع بلوچستان کے، آپ اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا، نہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے. کسی کو شک شبہ ہے انڈیپینڈنٹلی چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ممبران اسمبلیز جو کہ حکومت میں ہیں، وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری ترجمان. ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں، خود مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ترجمانی کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ اپنے گھروں سے کیا، کوئٹہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ حالات ہیں بلوچستان کے اس وقت. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے. 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا، اس نے اسے کہا تھا سب ٹھیک ہے. 16 دسمبر 1971 کو سکوت ڈاکہ ہو گیا تھا. ہوش کے ناخن لے. پختون بیلٹ بلوچستان کا ان ساروں نے ایکا کی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ کی بات کریں، ترجمانی کر رہی ہیں وہاں پہ بلوچ یوتھ کی بھی. وہاں پہ سیکشن 144 لگتا ہے، لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے ڈیفائی کیا، ایک مطلب کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا. اور وہ خواتین بلوچستان جیسے معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اپنے حقوق کے لیے. ہوش کے ناخن لیں. یہ انفورسڈ ڈسپیرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے. لوگوں سے ملیں، ان کے ڈیپ ڈاؤن ان کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں. یہاں پہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں، اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، سیمیٹرک ہوتی ہے، دو فوجیں لڑتی ہیں. اے سیمیٹرک ہوتی ہے، گوریلا وارفیئر ہو رہی ہے آپ کے بارڈر ایریاز پہ. بلوچستان میں اے سیمیٹرک وارفیئر ہے. یہاں پہ میں سارے مسلح افواج کے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ خدارہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ہماری کیجولٹیز کیوں اتنی ہو رہی ہیں. ہمارے نوجوانان، ہمارے سپاہی، ہمارے ینگ افسران جو شہید ہو رہے ہیں، کیجولٹیز اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ انویسٹیگیٹ کریں. قوم کو جواب ملنا چاہیے اس چیز کا. اور جہاں پہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹ اور خط کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں پھر وہاں پہ آتا ہوں. آپ آئین کو دیکھیں، سٹیٹ کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے. آپ کی سٹیٹ کیا چیز ہے؟ ریاست ہے آپ کی قومی اسمبلی، سینٹ آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومتیں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں. اور ستون سٹیٹ کے کیا ہیں؟ آپ کی پارلیمان ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، آپ کی جوڈیشری ہے. آرمڈ فورسز، رینجرز، فائر بریگیڈ، پولیس، یہ سب کے سب اوزار ہیں سٹیٹ کے. اس سٹیٹ کے اوزار کو ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز کو ایک مثبت انداز سے لینا چاہیے اور اسے
سبق سیکھنا چاہیے. اس سے آگے جاتے ہیں. یہاں پہ میں ریپیٹ کروں گا کہ نواز شریف ہو گیا یا شہباز شریف ہو گیا یا بلاول ہو گیا یا زرداری ہو گیا یا ایم کیو ایم ہو گئی یا اے این پی ہو گئی، ان کی تو چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں بھی نہیں بنتی ہیں. مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں تھی؟ 17 سیٹیں. زندہ مثال یہ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے زیادہ ان کو شکست دی تھی. صبح اٹھے فارم 47 کے ذریعے ان کی ووٹ کاؤنٹ پہ 1 صفر لگ گیا. آج تک سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، وہ کیس ہی نہیں لگ رہے ہیں، ابھی تک ٹرائیبیونلز نہیں بیٹھے. 17 سیٹوں پہ انہوں نے ایک آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ پہ منسلط کر دی ہے. رجیم ہے، حکومت بھی نہیں، رجیم. یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ اس وقت بارہا بار ہم لوگ کہتے چلیں، اس دن میرے بھائی شبلی فراز صاحب نے بڑی زبردست سینٹ پہ سپیچ کی تھی 2 دن پہلے. انہوں نے ایک فگر کوٹ کی، تقریباً کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر، کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے، جو آپ کے انویسٹر جو ہیں 2 لاکھ چلے گئے ہیں ملک سے. اوسطن تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ اوسطن انویسٹر جاتا ہے تو $3 لاکھ $4 لاکھ وہ کہیں پہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو انویسٹر ویزا ملتا ہے، ویسا نہیں ملتا. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں تو تقریباً یہ $60 ملین بنتا ہے. اچھا، اس کے بعد جناب والا آپ کا جو ہمارے حضرات 20 لاکھ لوگ ہمارے جو ہیں پاکستان سے چلے گئے پچھلے 2 سالوں میں. جو ابھی بوٹ ٹریجڈی ہوئی ہے لیبیا کے کوسٹ کے اوپر، میں آج صبح ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے دیا تھا، میں پریس میں پچھلے تقریباً اتنے عرصے سے میں اوسطن میں فگر دیتا رہا ہوں کہ ہر ایک شخص نے تقریباً دیا ہوگا آپ کا تقریباً 20 لاکھ روپے فی کس. ان ساتھیوں نے دیا تقریباً خواتین و حضرات 40 لاکھ پراپرٹیز پاکستان میں بیچ کے 40 لاکھ روپے دی ہے. تو وہ آپ اندازہ لگا لیں، 40 لاکھ کو آپ ضرب دیں 20 سے تو آپ کا 8,000 ارب روپیہ بنتا ہے، جو کہ آپ کا بن جاتا ہے $29 ارب. یہاں پہ پنچ لائن کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے $1.5 ارب کا کہ ہمیں ٹرانچ دے دیں، اور آپ کا $29 ارب 2 سال میں چلا بھی گیا ہے. آپ کا مطلب انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے. آخر میں خواتین و حضرات، اکانومی کے اوپر بھی بات کی ہے، بے روزگاری کے بارے میں ہم نے سامنے آپ کی بات کر دی ہے. جو حالات اور واقعات ہم نے بتا دیا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو یہاں پہ پہلی بار ہوا ہے، میں بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ فائنانس بھی رہ چکا ہوں، اکنامک افیئرز منسٹر بھی رہ چکا ہوں، الحمدللہ انرجی منسٹر بھی رہ چکا ہوں. پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے جو کہ بجٹری سپورٹ کے علاوہ رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ بات چیت کر رہا ہے. وجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ملک کے اندر پیسہ ڈالنا اسی طرح ہے کہ تندور کے اندر آپ کوئی نوٹ جلا دیں، ختم کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تپش مل جائے گی، فائدہ اس کا کوئی نہیں. اس وقت خواتین و حضرات، دنیا کے نوبیل پرائز ان اکنامکس جو آ رہے ہیں وہ اس چیز پہ ہیں کہ ملک میں آپ کے آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، رول آف لا ہوگا، ملک ترقی کرے گا. اور یہ چیز ایک اور شخص بار کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں، ان کا نام ہے خواتین و حضرات وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. آخر میں، اور میں پھر بات اپنی ختم کروں گا، چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر میٹنگ ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے تجاویز آنی چاہیے، اور وہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہوگی.